माँ के आगे भी लोग बदतमीज़ हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बताएं तो ये मस्तूरात सुन लें ध्यान से, बच्चियाँ सुन लें। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियाँ माओं से नौकर जैसा सलूक करेंगी, जब बेटियाँ माओं से ऐसे बोलेंगी जैसे नौकर से बोला जाता है, तो क़यामत आ जाएगी। ये नहीं फरमाया जब दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। ये फरमाया जब बेटियाँ माओं से नौकर जैसा सलूक करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी रेशो कम है, माँ बाप की नाफरमानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रेशो इस रिश्ते में जो क्लैश है वो ज़्यादा है। एक दूसरे की इज्जत का हम ख्याल नहीं करते। मेरे नबी ने 11 शादियाँ करके ज़िंदगी समझाई। आपने कहा मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं, माली फिन निसाए मिन रग़बतिन, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं है। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसको किस चीज़ की रग़बत बाकी रह जाएगी। सिर्फ ये शादियाँ की आपने ज़िंदगी सिखाने के लिए, ज़िंदगी समझाने के लिए। रमज़ान के महीने में ये आयत उतरी है, रमज़ान के महीने के अंदर ये आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ बेगम तेरा खामिन तेरा लिबास है, मियाँ साहब तेरी बीवी तेरा लिबास है। जितना लिबास को संभालते हो इतना अपने रिश्ते को संभाल लो। तो अल्लाह ताला सबसे जिस मोहब्बत पर खुश होता है वो खामिन और बीवी की मोहब्बत। वो तलाक वाली बात में मैं एक हदीस सुनाना चाहता था, वो निकल गई, अब उसको मैं पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि सबसे बड़ा सदका क्या है, मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा सदका, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बड़ा सदका मैं तुम्हें बताऊं। कहा जी बताइए। आपने कल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई और वो घर आके बैठ गई, या जिसकी बेटी बेवा हो गई जवानी में और घर आके बैठ गई, तो उस पर जो खर्च करता है वो सबसे बड़ा सदका है। चूँकि वो माँ बाप पे भी बोझ बन जाती है और ख़ास तौर पे भाइयों पे भी बोझ बन जाती है। ये साढ़े सिर आप साढ़े अपने बच्चे नहीं सांभे जाते, हुण असीं इहनूं कित्थों सांभीए। इस बोझ को बर्दाश्त करने पर सबसे बड़ा अजर है उस मुतल्लका, उस बेवा बच्ची औरत पे खर्च करना। जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में हम बढ़ चढ़ के पैसे देते हैं, यहाँ खर्च करो, यहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बड़ा अजर अल्लाह ताला ने रखा है। तो इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने सब्र सीखने को दिया है। बीवी औरतें कमज़ोर मिजाज की होती हैं, जल्दी गुस्सा आता है। मर्द मजबूत आसाब का होता है, उतनी जल्दी उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्से को पी जाना और इस रिश्ते की मोहब्बत को बाकी रखना, तो इस पर अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि अगर मियाँ बीवी कभी आपस में ठाठैया हो जाए और फिर उसके बाद दोनों सुलह कर लें, हाथ मिला लें, प्यार से मिल लें, तो इस पर उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और शैतान मजलिस लगाता है, वो रोज़ाना रात को पूछता है आज क्या करके आए हो। कोई कहता है चोरी करवाई, कोई कहता है डाका मरवाया, कोई कहता है जिना करवाया, कोई कहता है शराब पिलवाई, कोई कहता है शिर करवाया। वो चुप करके सुनता रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक लंगड़ा शैतान खड़े होकर कहता है मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया, तो वो खुशी से उछल पड़ता है, कहता है ये है वो काम जो करने का था। उसको करीब बुलाता है, मुआनका करता है और अपने पास उसको बिठाता है, उसको ऑनर देता है कि तुम असल काम करके आए हो। कि खामिन बीवी की लड़ाई दो ख़ानदानों की लड़ाई हो जाती है, दो ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, और अगर इनमें प्यार मोहब्बत है तो दो ख़ानदान और आगे आने वाली नस्लें जुड़ जाती हैं। तो रोज़ा सब्र सिखाता है, और रोज़े में ये सब्र ख़ास तौर पर हमें बताया गया कि ये सीख लो। अपने आप को कदावर बनाना है, अपने आप को ऊंचा बनाना है, अपने आप को इज्जत वाला बनाना है, सब्र सीख लो। और आँखों का सब्र हराम ना देखो, ज़बान का सब्र झूठ ना बोलो,
غلط وعدہ نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ سر سے لے کر پاؤں تک جب پورا مہینہ آپ صبر کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ صابر بن جاتے ہیں۔ اور صبر والوں کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا، فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو فرشتے ان کو سامنے آ کے بیریئر کھڑا کر دیں گے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ ابھی ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کہ حالی تا حساب ہی نہیں شروع ہوئے تھے، تسی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں۔ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ جیسے کوئی مہمان خصوصی آتا ہے تو ایک دم سارے بھاگتے ہیں، سارے دوڑتے ہیں، وہ یہ جو پھولوں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، گلدستہ، اب تو کوئی اور نام لیتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، اور کوئی فوٹو لیتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی ادھر ہوتا ہے، تو فرشتے ان کی طرف دوڑیں گے، بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ اسی صبر کو پھیلا لیں۔ بھائی نے بدتمیزی کی، خاموش ہو جاؤ۔ دوست نے بدتمیزی کی، خاموش ہو جاؤ۔ پڑوسی نے بدتمیزی کی، خاموش ہو جاؤ۔ کسی نے تمہیں گرانے کی کوشش کی، تم اس کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہارا برا چاہے تم اس کا اچھا چاہو، جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ وہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کاروبار کرتے، جاب کرتے، گھر بیٹھے، کام کاج میں مصروف عورت یہ چند چیزوں کو اپنا لے تو اس کے قد و قامت کے سامنے فرشتے بھی چھوٹے پڑ جائیں۔ فرشتوں کی بھی اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو نہیں سجدے میں لگا دیا تھا، تو جب انسان بنتا ہے، جب عورت بنتی ہے تو اس کا قد فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنی صفات کو بناؤ۔ اور ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، ساری چیزوں پہ حاوی ہو جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا تمہاری آخرت تمہاری۔ یہ مستورات کے لیے بھی ہیں اور آپ حضرات کے لیے بھی ہیں اور پوری امت کے لیے، کہ 4 باتیں لے لو، دنیا تمہاری آخرت تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، بھائیو جھوٹے کا کوئی مقام۔ اللہ نے قرآن میں جھوٹے پر لعنت فرمائی، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ہم تو سمجھتے نہیں، ہمیں لکھ لعنت ہی، سارے آپ کے بازاروں میں یہ گالی گونج رہی ہوتی ہے۔ تو میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے قافلے میں، تو ایک صحابی کا اونٹ اٹھ نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا لعنک اللہ، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے لعنت بھیجی ہے؟ کہا جی اس نے۔ کس پر؟ کہا اس اونٹ پر۔ آپ نے کہا اس اونٹ کو نکالو اور ہمارے قافلے سے جدا کر دو، جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کہتا ہے لعنت ہے اللہ کی، جھوٹ بولنے والے پر۔ اب اپنے ساری زندگی کے ہر شعبے سے جھوٹ نکال دیں، سچ، آپ کا قد فرشتوں سے اوپر چلے۔ صدق و حدیث، سچ بولے۔ دوسرا، حفظ و امانتیں، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے 2 نمبری نہ کر۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو دو، جس کا حق دینا ہے اس کو دو، جس کی کو ڈیل کرنی ہے تو اس میں فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ یہ وعید نماز پر بھی نہیں سنائی کہ جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا۔ اس پر فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو آپ اپنی تجارت کو مزین کریں سچائی کے ساتھ، اپنی جاب کو، اپنی مزدوری کو مزین کریں سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے،
سچا زمیندار نبیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ زمیندار کے جھوٹ اور سچ کا امتحان ہی کوئی نہیں۔ ابھی ہماری فصل نکلی ہے، اس وقت آلو نکلے ہیں، ہم نے بیچنے ہیں، خریدار نے خریدنے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں نہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر گندم کی کٹائی آنے والی ہے، وہ اس کو ہم تھریش کریں گے، پھر گندم سامنے پڑی ہوگی، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ دھوکہ دے سکتے ہیں، جیسی پڑی ویسی بک جائے گی۔ زمیندار کے سچ جھوٹ کا امتحان نہیں۔ جو دفتر میں بیٹھا ہے وہ ہر آنے والے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو آفس میں بیٹھا ہے، کاروباری ان 8 بازاروں میں بیٹھا ہے، ہر گاہک کو جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو جب وہ جھوٹ چھوڑتا ہے، دھوکہ چھوڑتا ہے، تو اس کا حشر ہو جاتا ہے، دنیا میں ذبح ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں پھر اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تیسری فرمائی اپنے اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت۔ والدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حکم دیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہو، مانگو، حکم دیا، کہو اپنے والدین کے لیے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ حکم دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اتنا بھی نہ بولو، اتنا بھی نہ کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر میری ماں مجھے بلاتی نا اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے، کس کے لیے؟ دعا کا حکم دیا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ اتنی لمبی، اللہ نے اپنا حق ایک جملے میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کا حق 6 جملوں میں بتایا۔ اف نہیں کرنی، بے عزت نہیں کرنا، دل آزاری نہیں کرنی، دل نہیں توڑنا، ان کی آہ نہ لے لینا۔ والدین بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کی جو آہ ہے نا وہ بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ وہ مقدس رشتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، ذمہ دار بچہ، جوانی میں ہی فوت ہو گیا، بڑا ذمہ دار تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ مولانا صاحب جس لئے میرا کوئی کام وچ اڑ جاوے نا تو میں ماں پیو دے پیر ناپ لینا این دوواں دے کٹھے کر کے، جس لئے ستے پہ ہوندے نا تے منجی تے ایک ادوں ہاتھ پہ نہ پیو دے پیر نو، ادوں ماں دے پیر نو، پت میں انہوں چمنا، پت میں دعا کرنا۔ آج تک اللہ میری کوئی دعا رد نہیں کی تھی۔ بہت بڑا ذمہ دار تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ تو میں دونوں کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، اپنے بازو میں جکڑ لیتا ہوں اور دونوں کے پاؤں چومتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ کہ جو پڑوسی کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ جو پڑوسی کو تنگ کرے، پڑوسی بھامیں مسلم ہوئے تو بھامیں کافر ہوئے، بھامیں ہندو ہوئے، بھامیں سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، پڑوسی پڑوسی ہے، جار جار ہے۔ تو آپ نے کہا حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ رزق حلال کمانے میں جو مشقت آتی ہے اس پہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو عبادات پہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک
اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، وہ آپ کی محفل میں تھے تو آپ کی نظر پڑی اس کے ہاتھوں پر، تو گلٹیاں تھیں جو مزدوروں کی بن جاتی ہیں، کئی چلا چلا کے روٹی کٹ کٹ کے۔ تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے، باغ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو کسی چلا چلا کے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو آپ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا، سب کو سامنے دیکھا، اگر ایسے بوسہ لیا، ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو بھائیوں بہنوں، مختصر زندگی ہے، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دو، اوروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو۔ اپنے گھروں کو اگر اچھا کرنا ہے، ماحول خوشگوار کرنا ہے، اللہ کی قسم پیسے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے رویوں سے ہوگا۔ اپنے رویوں میں نرمی پیدا کر لو، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، خامن بیوی کے لیے، بیوی خامن کے لیے، اور کسی کو اپنے گھر میں برائی سے یاد نہ کرو، غیبت نہ کرو کسی کی اپنے گھر میں۔ اجتماعی ٹاک ہو رہی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دو، غیبت نکال دو، تانے نکال دو، طنز نکال دو، اپنے اوپر آئے گی، سینہ کٹ کے رہ جائے گا برداشت کرتے ہوئے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم غریب کا جھونپڑا بھی خوشحال ہوگا اور مالدار کا گھر بھی خوشحال ہوگا۔ خوشحال اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسے ہوں، خوشحال اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں خوش رہتا ہو۔ مالداروں کے اور آج کل کے جو بڑے کاروباری ہیں وہ تو خوشحال ہو ہی نہیں سکتے، ادھار پہ دینا ہے، ادھار پہ لینا ہے، ادھار جس کو دیا ہے وہ کہتا ہے جی ہینڈ کوئی نہیں، جو لینے والا ہے وہ سر پہ چڑھا ہے، میاں صاحب پیسے نہیں پہنچے، وہ بیچارہ کہاں خوشحال ہو سکتا ہے؟ خوشحال، اس کا پھر مرادی معنی لے لیا جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس وافر دولت ہو۔ خوشحال کا مطلب ہے جو ہر حال میں خوش رہتا ہو۔ اس کا تعلق آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، آپ کی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ آپ کے پر ایک یہ جو موبائل فون ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے، خاص طور پر نوجوان بچیاں جو ماں ہیں اپنے بیٹوں پر بہت ستم کرتی ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بچہ آ گیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آنکھ ان کی موبائل پر ہوتی ہے اور بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں بولو سن رہی ہوں۔ وہ بیچارہ کوئی تھوڑی ضد کرے تو ایک تھپڑ لگا دیتی ہیں کہ میرا ڈرامہ خراب ہو گیا۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو زہریلے سانپ سے ڈس دیا ہے، بچے کی عزت نفس کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب آپ گھر میں بیٹھو میاں بیوی بچے تو اپنے موبائل آف کر دو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ جاپان میں صبح 8 بجے فون کھلتا ہے اور شام 5 بجے فون آف ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈیل نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ پوری دنیا کی معیشت میں بہت بڑا مقام ہے جاپان کا، اس کا بھی تو کام چل رہا ہے۔ اور آپ ہمارے جو دفتری ہیں یا کاروباری ہیں وہ کھانا کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دسترخوان پہ دیکھا بڑے بڑے تاجروں کو، روٹی بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی کر رہے ہیں۔ روٹی بھی چلو، روٹی تو روٹی ہے، ٹائلٹ بھی سودے کر دین بیٹھ کام کسی اور نو جاندہ ہے تو کر سودے شروع کر دیں۔ تو بھائی اس موبائل کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرو، خاص طور پر بچوں کے۔ دیکھو آپ بیوی سے بات کر رہے ہیں اور بیوی کا فون بجتا ہے، کہتی سوری، اور فون کان کو لگا لیتے۔ بیوی بات کر رہی اور آپ کا فون بجتا، آپ کہتے ہیں سوری اور کان کو لگا لیتے۔ اللہ کی قسم یہ زہر ہے، تعلق کو توڑ دینے والی چیز ہے، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ 6 بر اعظم 2 دفعہ پھرا ہوں اور کتنے گھاٹ کا پانی پیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، صرف پڑھا ہوا نہیں بتا رہا، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ صحت کے لیے بھی بربادی ہے اور آپ کے رشتوں کو بھی توڑ دینے والی چیز۔ اس کو ضرورت کے لیے رکھو،
گھروں میں جا کر آف کرو، بچوں کے ساتھ کھیلو، ہنسی مذاق کرو، گپیں مارو، باتیں کرو، ان کا دل لو۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ تو خامن جب بات کر رہا ہو تو موبائل بند ہونا چاہیے، بیوی جب بات کرے تو خامن کا موبائل بند ہونا چاہیے، والدین جب بات کریں تو بچوں کا موبائل بند ہونا چاہیے، بچے جب بات کریں تو والدین کا موبائل بند ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ ہیں سیکھنے کی چیزیں جس سے آپ قداور بنیں گے۔ بڑا مالدار ہونے سے آپ قداور نہیں بنتے، جب موت آتی ہے تو زیرو ہو کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ان صفات سے آپ مالدار بنتے ہیں، قیمتی بنتے ہیں، اور یہ صفات سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ اللہ آپ کو جب موقع دے ٹائم ضرور لگائیں، ہر مہینے 3 دن ہی لگا لیا کریں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ عورتیں اپنے گھر میں ایک چیز کی پابندی کر لیں کہ پورے گھر میں غیبت نہیں ہوگی، پورے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہوگی، پورے گھر میں کسی کی شکایت چغلی نہیں ہوگی۔ چند دنوں میں دیکھیں ان کا دل کا چراغ ایسا روشن ہوگا کہ پورا جسم روشن ہو جائے۔ ہم سمجھتے نہیں کہ زبان کا غلط بول کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند التجائیں ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تراویح پڑھیں، قرآن سنیں اور روزے پورے کریں۔ ہم بیمار ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، مسافر ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے تو 20 تراویح پڑھیں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ایک محل ملتا ہے۔ یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، 8 تراویح ہے، 20 نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 20 تراویح ہے، 8 نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، تھوڑی پڑھ لو ہو جاتی ہے، زیادہ پڑھ لو ہو جاتی ہے، 10 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، 20 پڑھ لو۔ مدینہ والے 40 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد چونکہ مکے والے وہ ایک 4 تراویح پڑھ کے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، تو وہ یہاں سے لیا ہے کہ مکے والے 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھ کے دوسرا طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھ کے تیسرا کرتے تھے، اس طرح ان کے 5 طواف ہو جاتے تھے۔ تو مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 40 رکعات پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ 8-20 کی لڑائی نہ لڑو، یہ نفل نماز ہے، اس کو 40 بھی پڑھو تو پیچھے موجود ہیں ہمارے پاس روایات، اور 20 پر امت نے اتفاق کیا۔ ایک طبقہ کہتا نہیں 8 ہے، تو میں نے آپ کو قیمت بتا دی، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1000 محل ہے، ایک محل ہے۔ باپ 16 محل لے لو یا 40 محل لے لو، 1500 نیکی، 15 8 120، تو 1,20,000، اور ادھر 40 ہیں، نہیں کیا 12,000، میرا حساب ایویں ہی ہے۔ تو اور ادھر ہر سجدے پہ 1500 ہیں، تو 40 سجدے ہیں، تو حساب لگا لو۔ تو آپ تو کاروباری لوگ ہو، پیسے کا حساب جانتے ہو، تو اس رمضان کو قیمتی بناؤ بھائیو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دو۔ جس سے معافی مانگنا آ گیا، جسے معاف کرنا آ گیا، اس کی عزت کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ پوری دنیا مل جائے اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو رمضان سے پہلے جن سے آپ ناراض ہیں ان کو معاف کر دیں، اور جنہوں نے آپ کو ناراض کیا ہے یا آپ نے جن کو ناراض کیا ہے، معاف کر بھی دیں اور معافی مانگ بھی لیں، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔